अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा असलम। क्या हाल है आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और जैसे कि आपको सिचुएशन नज़र आती है कोविड-19 की, और जैसे कि कहा जा रहा है कि दोबारा जो है एक नई लहर आने वाली है, तो इस सिचुएशन में, इन हालात में आज हम बात करते हैं कि हमारे माशरे में किस कदर अमन की ज़रूरत है, किस कदर इखलाकी इक़दार को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में कुछ गेस्ट भी हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ़ करवाऊँ और फिर बातों का सिलसिला बिल्कुल जारी होगा। तो हमारे साथ हैं ज़फ़र ख़ान बाबर साहब हैं, जो कि माहिर तालीम है। हम इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ हैं ताहिरा नजम हैं, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, इनको बहुत बहुत वेलकम भी कहेंगे, शुक्रिया आप ताहिरा तशरीफ़ लाई। और इनके साथ हैं रुबीना अंसारी, जो कि टीवी और रेडियो नातख़्वाह है, साबिक़ काउंसलर भी हैं, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़फ़र ख़ान बाबर साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि माहिर तालीम है तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब हम क़याम अमन की बात करते हैं या इसके फ़रोग़ की बात करते हैं तो नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत की अशद ज़रूरत है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। मैं आगाज़ करूँगा परवीन शाकिर के एक शेर से, जी ज़रूर। जिन्होंने नई नस्ल के बारे में कहा, जो कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नई नस्ल, तो उन्होंने भी नई नस्ल के बारे में जो शेर कहा है कि दिन के वक्त जुगनू को परखने की ज़िद करें। दिन के वक्त जुगनू को परखने की ज़िद करें, बच्चे मेरे अहद के बड़े चालाक हो गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारी जो आज की नस्ल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है। अच्छा, जितनी ज़हीन है उतनी ज़्यादा हमें उनकी तरबियत की ज़रूरत है, हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत। चूँकि बच्चे के बारे में फरमान है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, वो पिघली हुई मोम की तरह होता है। अच्छा, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको तरबियत का, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तरबियत का, कौन सा कालिब मुहैया करते हैं कि जिस कालिब में उसे हम रखेंगे और वो उसी में ढल जाएगा। ठीक है। ये पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन्हें क्या अता यानी करते किस सांचे में ढालना चाहते हैं, उसी सांचे में हम ढाल सकते हैं बच्चे को तरबियत के अच्छा, ज़रिए। बच्चा जो है वो असल किसी भी कौम की जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी जो है ना मुआशरे की, वो बच्चा होता है। बिल्कुल। हम उसके जहन में जो चीज़ पहले दिन से इंजेक्ट कर देंगे वो उसी में ढलता चला जाएगा। और सब अच्छा, इंजेक्ट हमने क्या करना है? देखिए, दो चीज़ें हैं, जिस्म और रूह। बिल्कुल। जिस्म और रूह। जिस्म इंसान का जो है वो मादी चीज़ों से बनता है, और रूह जो है आपकी रूह, वो एक रूहानियत की उन बातों से बनती है, डेवलप होती है। जिस्म फ़ना हो सकता है लेकिन रूह फ़ना नहीं हो सकती। और मौलाना रूम ने कहा था कि इंसान की जो असल हैसियत या हस्ती वो उसकी सोचें हैं। बिल्कुल, नो डाउट। वो वो जितना बेहतर सोचता है उतना वो बेहतरीन इंसान, उतना पुरअमन मुआशरा। जिस्म फना हो, देखिए लोग इस कायनात में आए, वो चले गए, लेकिन उनका जिस्म फना हो गया, हमने दफन कर दिया, लेकिन उनकी जो सोचें हैं, उनकी जो तालीमात हैं, वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। और बच्चे की जो तरबियत है वो इस नहज पे करनी चाहिए कि उसकी जो सोचें हैं वो हमने पहले दिन से ही उनको पॉजिटिव लेके जाना है। अच्छा, ये भी उसको हमने तरबियत देनी है, चूँकि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बहुत, आज के दौर का बच्चा जो है वो बड़ी चीज़ें। मैं एक और मिसाल दूंगा। देखिए बच्चा कितना कीमती है, एक और मिसाल देना। आप देखें कि पत्थरों में, पत्थर कितनी वजनी चीज़ है, लेकिन उनमें से ना नरम नरम कोंपलें निकल आती हैं। बच्चा बिल्कुल इसी तरह होता है। लेकिन अब हमने उन कोंपलों को, उस सिस्टम को हमने अपनी तालीम और तरबियत के सांचे में ढाल के उनको एक बेहतरीन इंसान बनाना है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ, जो मेरी राय है, जो मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की हमारी यूथ है, जो हमारा नौजवान है, वेरी पॉजिटिव, उनके पास बड़ा टैलेंट भी है और पॉजिटिव भी है,
دیکھیے اکا دکا سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک اس کو دیکھ کے آپ اس کو کمپریہنسو بات نہیں کر سکتے، لیکن اکثریت ہماری جو یوتھ ہے، ہمارا نوجوان ہے، وہ بڑا ہی پازیٹیو ہے. تربیت اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کی بڑی خوبصورت انداز میں تربیت کریں. بالکل. اچھا، جہاں استاد کی اہمیت واضح ہے، جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، کردار سازی کی بات کرتے ہیں، ذہن سازی کی بات کرتے ہیں، تو قیام امن کی جب سرگرمیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے میں بات کروں گی طاہرہ نجم سے. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت رشتے دیے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا کردار بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امن کے حوالے سے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہر فیلڈ میں، چاہے وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ہر جگہ پہ اپنا رول ادا کر رہی ہے. یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری خواتین اسمبلی میں بیٹھی ہے، اور جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس پہ وہ عمل درآمد کرانے میں بھی اپنا رول ادا کرتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین نے اس معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اب جیسے کرونا کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک وبا ہے جو آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ کرونا سے کیسے بچنا ہے، صفائی پہ ہم نے زور دینا ہے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں، میں نہیں، ہماری جتنی خواتین ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے صفائی کے کیسے خیال رکھنا ہے، کرونا سے بچنا ہے. مطلب آپ جیسے گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ ایک ماسک لگائیں، بہت ضروری ہے. وہ جو بتایا جاتا ہے کہ فاصلے پہ بیٹھے، سوشل ڈسٹینسن ہو، وہ بھی بہت ضروری ہے. پھر سینیٹائزر آپ ساتھ رکھیں اپنے، وہ بھی آپ جہاں جائیں تو گیدرنگ میں اوائڈ کریں. آج کل کرونا کے پھر دوبارہ ایک لہر آ رہی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ گیدرنگ پہ ہمیں پابندی لگائیں. اگر گیدرنگ میں آپ کو جانا بھی پڑے، جیسے ہمیں جانا ہے، خواتین جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، باہر نکلتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے، جانا بھی ضروری ہے، تو ان SOPs پہ عمل کرنا چاہیے. اور وہ ہماری خواتین ہی ہیں جو کام کر سکتی ہیں ان جگہوں پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین کا بہت بڑا رول ہے. یہ نہ صرف بچوں کی پرورش کرتی ہے بلکہ ان کو اچھا ماحول بھی دیتی ہے. اچھا، یہی سوال میں روبینہ انصاری سے کرنا چاہوں گی کہ قیام امن کے فروغ کے لیے نئی نسل کی بہترین تربیت کس قدر ضروری ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بہت شکریہ عائشہ. آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ دی جائے یا ختم کر دی جائے تو معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا نا. کہ ایک انسان جو ہے اس کو سہارا سپورٹ جو ملتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سے ملتی ہے. تو اسی طرح نوجوان چونکہ ان کی حیثیت، ان کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روح کی مانند ہیں یہ نوجوان نسل جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے امن کی جو پائیداری میں یا امن کے قیام میں جو انتشار پیدا کرنے والے جو ہیں نا عناصر، وہ ہدف بھی کس کو بناتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کو بناتے ہیں. اس لیے ہمیں صحیح خطوط پر اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس سلسلے میں اساتذہ کا جو کردار ہے، ان کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. کہ استاد جو ہوتے ہیں ان کو روحانی والدین کہا جاتا ہے. روحانی والدین کا درجہ دیا گیا، تو روح کی تربیت جو کرتے ہیں وہ اساتذہ ہی کرتے ہیں. تو ایک استاد جو ہے، ماں باپ نے تو ماں جو ہے ایک بچے کو جنم دیتی ہے، ایک بچے کو دنیا میں لانے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں. لیکن ایک ٹیچر جو ہے، ایک استاد جو ہے، وہ اس کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح ہم ایک مدرسے میں، ایک اسکول میں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں بچے کو بھیج رہے ہیں تو وہاں کا جو نصاب ہے، اس نصاب میں خاص طور پہ ایسے مضامین شامل کیے جائیں کہ جن سے ہماری نسل نو کی تربیت جو ہے وہ مثبت انداز میں وہ ہو سکے. اسی طرح ہمارے مذہبی ادارے جو ہیں ان میں بھی اس طرح سے ہماری نسل نو کی تربیت جو ہے وہ کی جائے کہ وہ ایک پرامن معاشرے کے پرامن شہری بن سکیں. بالکل. اچھا، میں ایک بات کرتی ہوں روبینہ آپ سے کہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے، ہنگامی صورتحال رہی اور اب بھی ویسے ہی ہے، تو احترام انسانیت کتنا ضروری ہے بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب. تو اس مشکل گھڑی میں کس طرح ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی عائشہ، آپ یہ دیکھیں کہ کرونا جو آیا ہے اس نے رنگ، نسل کی اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں کی. اس نے سب کو ہی متاثر کیا ہے. بھلے مسلم ہے، ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، سکھ ہیں یا کرسچنز کمیونٹی سے کسی کا تعلق ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، سب کو ہی کرونا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. جس طرح کرونا کا وار سب پہ ہوا ہے تو اسی طرح ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بلا تفریق رنگ و نسل،
بلا تفریق مذہب، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے متحد ہو کے مل کر کرونا کا جو ہے وہ مقابلہ کریں اور اپنے معاشرے میں رواداری اور امن کو جو ہے وہ قائم کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. ہم بالکل نو ڈاؤٹ. ظفر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. کسی بھی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اقلیت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. اس سے وہ ایک شعر ہے کہ تم تو انسان کے مقتل سے گزر آئے ہو. ہم نے یہاں اقلیت کی بات ہی نہیں ہے یا کسی مذہب کی بات نہیں، یہاں انسان کی بات ہے. اور پاکستان ایک ایسا خوبصورت ملک ہے کہ جس میں میں نہیں سمجھتا کہ جتنے ہمارے حقوق ہیں اتنے ہی اقلیتوں کے ہیں، ایکول. کسی قسم کا کوئی وہ نہیں. یہ اقلیت ہمارے قومی اسمبلی میں بھی ہے، ہماری صوبائی اسمبلی میں بھی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ اسمبلی میں بھی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ واحد ایسا ملک ہے جس میں اقلیتوں کو کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ ہم اقلیت ہیں. ان کا ہر جگہ کوٹا بھی ہے. اور خاص طور پہ اس کرونا کے ماحول میں سارے مذاہب نے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ تم تو انسان کے مقتل سے گزر آئے ہو، ہم سے تو ٹوٹا ہوا پتا نہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے، ہم وہ تو پتے ہیں نا، لیکن یہ تو پھر بھی انسان ہے اور اسی خالق کی تخلیق ہے جس کی ہم تخلیق ہیں. اور ان حالات میں پاکستان میں، پوری دنیا میں جب کرونا آیا تو میرا نہیں خیال کہ اقلیتوں نے بھی، جو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ ان کا کردار اور ان کی ذمہ داری کیسی دیکھنے میں آئی، آپ کو نظر آئی جب ہم بات کرتے ہیں؟ ان کا جو میں نے کردار دیکھا ہے وہ پوزیٹیو دیکھا ہے. انہوں نے بالکل کبھی ہمیں فیل نہیں ہو. یہ لوگ ماسک تقسیم کر رہے ہیں، سینیٹائزر تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس جیسے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، ہماری سوسائٹی دے رہی ہے، سوشل میڈیا دے رہا ہے، پرنٹ میڈیا دے رہا ہے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ، کہیں نہ ہم نے، نہ میرے پاکستان نے، نہ ہم نے، نہ ہمارے قانون نے کبھی فیل ہونے دیا، نہ ہی اقلیتوں کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی ایسا ایشو آیا. اس وبا کے حالات میں بھی انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، کہیں فیل نہیں ہونے دیا. بالکل. ہمارے ساتھ طاہرہ نجم، ان سے بات کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ اقلیتوں نے بھرپور تعاون کیا اور ساتھ دیا. اب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں کہ کرونا ایمرجنسی میں صحت اور دیگر اداروں میں خواتین کس قدر متحرک رہی، ان کا کردار کس طرح رہا، کیا کہتی ہیں آپ؟ عائشہ، ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے اور اس میں ہماری خواتین کا، جیسے کہ آپ سمجھتی ہیں، بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت رول ادا کر رہی ہیں، بہت بڑا رول ہر اداروں میں کر رہی ہیں. ہماری جو اقلیتی خواتین ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی وہی جوش و جذبہ ہے جو ہمارے، وہ بھی اس کو ملک کو اپنا ملک سمجھتی ہیں. اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جا کے مختلف اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں، سوشل ویلفیئر کے جو ادارے ہیں، دارالامان ہے، دارالفلاح ہے، اولڈ ایج ہوم ہے، وہاں پہ جا کے بھی ہم نے وہی کام کیا ان خواتین کے ساتھ جا کے. اور اسی طرح ان کو ماسک دیے، سینیٹائزر دیا اور ان کو اویئر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدام کرنے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ ہمارا ملک ہے بلکہ ان سب کا بھی یہ ملک ہے اور وہ اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنے اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہم نے جو رول ادا کیا، ہمارے بچوں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے. تو ہم پہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ رواداری، برداشت ہم نے کیسے پیدا کرنی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ان کو مصروف رکھا جائے، بچوں کو خاص طور پہ. اور وہ جب اچھا مثبت سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی پرامن ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں برداشت بہت ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے اتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا ہے اور آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن آپ کی جو ہے شاپنگ ہو رہی ہے، تو وہ بہت ڈسٹرب تھی. اب الحمدللہ تھوڑا سا یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، تھوڑا بزنس بھی چلا ہے. جیسے چیمبر کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ہمارا بھی بزنس بہت ڈاؤن جا رہا تھا، تو بہت پریشان تھے. لیکن اس وقت بھی ہم سب نے برداشت کیا کہ ایک اللہ کی طرف سے جو ایک وبا آئی ہے، ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس کے لیے عملی اقدام کرنے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے اور خود بھی اس کی کیئر کرنی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. روبین انصاری، آپ سے بات کرتے ہیں اور بین المذاہب اور بین المسالک ہم آگے کی کس قدر ضرورت ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر ضرورت ہے اس چیز کی؟ جی عائشہ، بالکل بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کی ضرورت جو ہے بہت زیادہ ہے. ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک پاکستان جب بنا تو
पाकिस्तान बनते ही यहाँ जो अक़लियतें थीं, जो और मज़ाहिब के लोग थे, उनको पूरे तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, उन्हें किसी भी तरह से डिसहार्ट नहीं किया गया। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के परचम को ही आप देखें कि पाकिस्तान का परचम जब डिज़ाइन किया गया तो अगर इसमें मुसलमानों के लिए ग्रीन कलर दिया गया है तो साथ ही अक़लियतों के लिए भी वाइट कलर दिया गया, और वाइट कलर का चांद और सितारा भी बनाया गया कि अगर मुसलमानों का फ्यूचर ब्राइट है, कि चांद और सितारा हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है ना, कि अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट है तो इस मुल्क पाकिस्तान में जो रहने वाले हमारे अक़लियती बहन भाई हैं, हमारे जो शहरी हैं यहाँ के पाकिस्तान के मकीन हैं, तो उनके लिए भी यही शो किया गया कि उनका फ्यूचर भी इस मुल्क में ब्राइट है। तो हम लोग फिर कौन होते हैं कि हम मज़हब की बुनियाद पे या फ़िरक़ा वारियत की बुनियाद पे हम एक दूसरे को बुरा भला कहें या नफ़रत अंगेज़ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करें। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा घर है, हम एक घर के मकीन हैं और हम सब ने मिलकर अपने इस घर को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी है। ठीक, अच्छा क्या कोशिश करनी, आज ये जानना चाहूँगी मैं रुबीना अंसारी आपसे कि जब हम माशरे के मुख्तलिफ अकायद के लोगों की बात करते हैं और उनमें हम आगे की बात करते हैं तो कैसे हम इस चीज़ को फ़रोग़ दे सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं? कुछ जी आयशा, ये है कि हम एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम करें, कोई किसी की इबादत गाह को गलत ना कहे, बुरा ना कहे, या उसकी तरफ नफ़रत आमेज़ जो है वो नज़र से ना देखे, या किसी के मज़हब को गलत ना कहें, बुरा ना कहें। और सबसे पहली चीज़ जो है इंसानियत, हमारे दरमियान जो सबसे मजबूत रिश्ता है वो इंसानियत का है। और मजहबी उल्मा जो हैं वो हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं, अहम रुकन हैं। तो ये हमारे माशरे के अमन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप ये देखें कि उल्मा जो हैं अगर वो अपने ख़ताबात में नफ़रत अंगेज़ी का ख़ात्मा कर दें, ऐसी बातों से इज्तनाब करें, गुरेज़ करें कि जिससे माशरे में इंतशार पैदा हो, किसी के मज़हब को बुरा ना कहें, किसी की नस्ल, कौम, रंग को बुरा ना कहें, तो फिर हमारे माशरे में जो है वो अमन कायम हो सकता है। अच्छा, रोशन ख़याली की जब हम बात करते हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ ज़फ़र ख़ान साहब, तो रोशन ख़याली और इत्दाल पसंद रवैये की किस कदर ज़रूरत है, वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं कोविड-19 की जब हम बात करते हैं? तो चलिए पहले मैं आज एक नए पहलू से रोशन ख़याली की मैं डेफिनेशन करना चाहूँगा। जी ज़रूर। इसको अगर मैं मज़हब के साथ रिलेट करूँ, मज़हब की डेफिनेशन करूँगा, मज़हब को रोशन ख़याली के साथ मैं रिलेट करके देता हूँ। देखिए मज़हब क्या है? फितरत, जितनी भी फितरत है वो मज़हब है। ठीक हो गया। अब फितरत को हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर फितरत को मैं रिलेट करता हूँ रोशन ख़याली के साथ। ठीक है, फितरत क्या है? फितरत है जी सूरज की रोशनी। वो मुसलमानों के लिए भी, वो इस कायनात में सारे बसने वाले इंसानों के लिए सूरज की रोशनी वैसी ही है जैसे एक मुसलमान के लिए या दूसरे मज़ाहिब के लिए। ठीक है। इसी तरह हवा, सूरज, चाँद, सितारे, ये ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या है? फितरत। फितरत क्या है? मज़हब। और यही रोशन ख़याली है कि आप बर्दाश्त करें। ठीक है। दूसरे की, देखिए अगर मुझे अपनी चीज़ कोई पसंद, मुझे अपना मज़हब पसंद है तो इसी तरह उसको भी अपना पसंद है। बिल्कुल। जिस तरह मैं अपने मज़हब से मोहब्बत करता हूँ, इसी तरह वो भी अपने से मोहब्बत करता है। लिहाजा आप अपनी मोहब्बत उसमें देखो और वो फिर आप में देखेगा। ये रोशन ख़याली है, आप उसे बर्दाश्त करें। चांद की तरह, देखिए अब चांद की रोशनी हिंदू को मिलती है ना, सिख को मिलती है ना। हम कौन होते हैं जी? हमें किसने इजाज़त दी? मालिक ने उसे चांद की रोशनी दी, हम उस पर कैसे बंद कर सकते हैं? वो भी अपने मज़हब से प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। जब वो मुझे कोई बात करेगा मुझे दुख होगा। इसी तरह मुझे सोचना चाहिए, नहीं यार वो भी अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं, उसे भी मैं अगर कोई बात करूँगा उसे भी दुख होगा। ठीक, हमें रोशन ख़याली, ये रोशन ख़याली है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ताहिरा नजम है, इनसे यही बात पूछना चाहती हूँ कि माशरती इंतशार जो हमें नज़र आता है उसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न है? अच्छा, वही जो भी रुबीना बात कर रही थी कि हमारे मजहबी उलमा जो हैं उन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इस वक्त ज़रूरत है कि मजहबी नज़रियात से बालातर हो के हमें इंसानियत के लिए काम करना है और हर एक को ये मौका दे कि वो सब आज़ाद हैं, आज़ाद हो के वो अपनी अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत कर सकते हैं। तो नफ़रत अंगेज़ माहौल से बचा जाए, नफ़रत अंगेज़ किरदार से दूर रहा जाए और जो ये हमारे इस्लामी अकायद है इस पर अमल करें। इसी तरह दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी आज़ादी होनी चाहिए।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو آزادی ملے, یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا بھی ملک ہے اور وہ بھی آزاد شہری ہے. تو جب ہم ان کو مواقع فراہم کریں گے تو وہ پھر اپنا رول بھی ادا کریں گے اور امن میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, اس سچویشن میں جب ہم بات کووڈ-19 کی کرتے ہیں, ہنگامی صورتحال کی بات کرتے ہیں, جس میں ہمیں اپنی جو ہے اپنا رویہ جو ہے اپنے رویوں کی جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, تو یہاں معاشرتی یکجہتی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے فروغ دینے کی, اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ اچھا, وہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ایک خوبصورت ملک ہے, ایک چھوٹا سا ہمارا پیارا سا, تو اس پہ ہم نے اپنا کردار اس طرح ادا کرنا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. بالکل. جہاں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے جو سماجی ادارے ہیں, کچھ لوگ جو NGOs ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو اس انتشار کی کیفیت سے بچنے کے لیے اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے, برداشت کے لیے, یہ جو ہم ورک شاپ کرواتے ہیں, سیمینار کرواتے ہیں, یہ بھی اس پہ بہت بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سماجی ادارے ہیں, سماجی تنظیمیں ہیں, انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس طرح ہماری خواتین کو انہوں نے جو پیس فورم امن بنایا, اس میں ان کمیٹیوں میں ان خواتین کو شامل کیا ہے. تو وہ خواتین مختلف جگہوں پہ جا کے ورک شاپ کرواتی ہیں. جیسے ہم گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں بھی کردار دیا گیا, ضلعی کمیٹی میں شامل کیا گیا, تو ہمارا بھی کردار یہی ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ جا کے ورک شاپ کروائیں, سیمینار کروائیں, ان میں اویئرنیس دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ انتشار کی کیفیت سے نکالنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو آگے لائیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ شہروں میں تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے, کچھ آپ دیہی علاقوں میں جا کے دیکھیں, وہاں اس طرح کے کوئی پروگرام نہیں ہوتے, نہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ جن کمیٹیوں میں ہمیں شامل کیا گیا کہ وہاں پہ جا کے ہم کچھ اس طرح کے پروگرام رکھیں جہاں پہ ہم دیہی خواتین کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنا کیسے رول ادا کرنا ہے اس معاشرے میں, اور خاص طور پہ جو اب اس وقت جو ہمارا یہ کورونا کا مسائل چل رہا ہے, اس میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کاوشیں ہیں, اس سے مل کے ایک بہت بڑا انسان اپنا رول ادا کر سکتا ہے اور ہمارا ملک پرامن ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل, چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے ہم بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں اس سچویشن میں, اور اس میں اہم رول ماہر تعلیم جو ہمارے ساتھ بیٹھے ان کا بھی ہے, ایجوکیشنسٹ کا بھی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ملکی یکجہتی اور فروغ امن کے لیے تعلیمی اداروں کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو ہمارے پاکستان نے جو پازیٹیو رول ادا کیا ہے, دیکھیں 5 ماہ کے بعد ادارے کھلے ہیں. اب اس وقت میں دعوے سے کہنے لگا ہوں, اب کوئی بھی ادارہ وزٹ کر سکتی ہے. جتنے SOPs, جتنی SOPs, جتنی اویئرنیس ہمارے تعلیمی اداروں میں دی جا رہی ہے, یقین کریں میں کہہ سکتا ہوں کہ 100%, چونکہ میں خود اب ایک ادارے کے سربراہ ہوں. آپ جا کے دیکھیں, بچے ہمارے زگ زیگ بیٹھے ہیں, ماسک میں آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اتنی اویئرنیس ان کو ہو گئی ہے, وہ گیٹ پہ آتے ہیں, انہیں اچھا ماسک نکال کے ماسک لگا لیں, کلاس میں بیٹھے ہیں ماسک زگ زیگ بیٹھے ہیں, ایون آؤٹ کے تحت آ رہے ہیں. آتے ہی ہم نے اپنے اداروں میں وہ ہاتھ دھونے کے لیے وہاں صابن رکھا ہے, وہاں سینیٹائزر پڑا ہے, وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں, سینیٹائزر لگاتے ہیں. یعنی مکمل اویئرنیس اور ان میں مکمل عمل ہو رہا ہے. یعنی کہ تعلیمی ادارے جو حکومت کی طرف سے SOPs بتائے گئے ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہے ہیں. 100%. اور صرف ایک تو عمل درآمد ہو رہا ہے, جب بچہ عمل درآمد اسکول میں یہ سارے SOPs پہ عمل کرتا ہے تو وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جب بیٹھتا ہے, صبح آتے ہی ہاتھ دھوتا ہے, سینیٹائزر لگاتا ہے, ماسک لگاتا ہے, پھر جب جانے لگتا ہے پھر ہاتھ دھوتا ہے, سینیٹائزر. جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنے والدین کو, بہن بھائیوں کو بھی اس پہ وہ قائل کرتا ہے, نہیں جی میرے سر کہتے ہیں لہٰذا ہاتھ دھو, سینیٹائزر لگاؤ. یعنی یہ بھی ایک پازیٹیو مطلب ہماری سوسائٹی, ہمارے ادارے یہ رول ادا کر رہے ہیں اور یہ بڑا مثبت رول ہے. بالکل. اچھا, آپ سے بات کرتے ہیں طاہرہ نجم, آپ سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں آپ سے کہ کرونا ایمرجنسی میں صحت اور دیگر اداروں میں خواتین جس طرح متحرک رہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہوں گی. ہماری خواتین جو نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف نے کام کیا ہے کرونا میں بھی. مطلب ہم لوگ تو بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے تھے کہ کرونا آ گیا اور بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے جو نرسز نے اور جو ڈاکٹرز نے کام کیا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ جاتے تھے, کام کرتے تھے, ان کے گھر والے کتنے پریشان ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی. تو میں بہت بڑا ان کا رول ہے اس میں کرنے میں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس دوران اپنی ڈیوٹی دی, اور بہت سی جو ہے نا انہوں نے قیمتی وقت بھی اپنا دیا, اپنی ڈیوٹی بھی دی. اچھا, اس کے علاوہ جو SOPs پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی. ابھی بھی کچھ شاپنگ سینٹر میں آپ جائیں
تو وہاں بھی ابھی ماسک کے بغیر نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ اگر ہم یہ میڈیا میں اب بیٹھے اور ہم پیغام بھی دے رہے ہیں تو ہمیں یہ دینا چاہیے کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا, ابھی ایک لہر آ رہی ہے. تو اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو ہمیں اس کو فالو بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے کہ ابھی آپ نے SOPs پہ عمل کرنا ہے, تاکہ کم سے کم وہ خطرہ ٹلے ہمارے لوگوں پہ سے, کیونکہ بہت قیمتی لوگ ہیں, بہت قیمتی جانیں ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میڈیا کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹرک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا کی وجہ سے جو ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں امن قائم کرنے میں. بالکل. اچھا, بات کرتے ہیں روبینہ سے اور ان سے جانتے ہیں کہ احترام انسانیت جو ہے اس سچویشن میں کووڈ-19 کی جب ہم بات کرتے ہیں کتنا ضروری ہے. جب ہم امن کی بات کرتے ہیں, امن کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں, بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, تو بلا تفریق جو ہے جب ہم صحت کی سہولیات کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری قومی بلکہ یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کا بلا تفریق جو ہے خیال رکھیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل. اب یہ کرونا جیسی مشکل گھڑی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سطح پر بلا تفریق رنگ و نسل مذہب جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کو دیکھیں, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف کو دیکھیں کہ جہاں مرد ڈاکٹر میل ڈاکٹرز نے اپنا کردار ادا کیا, وہیں ہماری فیمیل ڈاکٹرز بھی اپنا کردار جو ہے بھرپور انداز میں بھرپور طریقے سے ادا کرتی رہی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ طبی سہولیات ہوں یا معاشرے میں آگاہی دینے کا عمل ہو, کسی بھی لسانی اور مذہبی تعصب کے بغیر یہ عمل جو ہے یہ جاری و ساری ہے. اور اس عمل کو جاری و ساری رکھنے میں جو ہے یہ اہم رول ان خواتین کا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ طبی عملے نے خاص طور پہ اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. آپ ہیلتھ ورکرز کو دیکھ لیں, وہ کس طرح اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتی رہی ہیں. تو ہر چیز سے بالاتر ہو کے انہوں نے دن نہیں دیکھی, رات نہیں دیکھی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ساری زندگیاں بھی جو ہیں ڈاکٹرز کی وہ ختم ہو گئیں, کتنی ساری جانیں بھی ضائع ہو گئیں اس کرونا کی وبا کی وجہ سے. کرونا کی یہ جو وبا آئی ان دنوں میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ قومی یکجہتی میں محکمہ صحت نے بلا تفریق سہولتیں فراہم کر کے جو پریشان کن عوام ہے, پریشان کن لوگ جو ہیں, ان کو بہت حوصلہ ملا ان کے اس قدم سے کہ انہوں نے بلا تفریق نسل رنگ و مذہب ہر چیز سے بالاتر ہو کے سب کے لیے یکساں سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی اور فراہم کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ثقافت کی بات کرتے ہیں اور میں طاہرہ نجم آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. کیا ہماری پاکستانی جو ثقافت ہے اس میں قومی یکجہتی کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ بالکل آتی ہے. اب دیکھیں جو صوفیزم ہے بہت بڑا ثقافتی ہمارا مرکز ہے. ہمارے ملتان میں آپ دیکھیں بلو پورٹری آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل یہ بھی ثقافت ہماری جھلکتی ہے. پھر ہم جب باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے ہم اپنا جو پاکستانی ڈریس پہنتے ہیں اور جو دوپٹہ لیتے ہیں, یہ بہت بڑا ہمارا جو ہے کلچر ہمارا پاکستانی ہمارا نظر آتا ہے. اگر میں اجازت ہو تو تھوڑا سا شیئر بھی کروں گی. ضرور ضرور. ہاں, ہم لوگ چائنا گئے تھے, ہماری ٹیکسٹائل کی ایگزیبیشن تھی, تو مجھے عادت ہے ایسے شلوار کے دوپٹے پہننے کی. تو ہم وہاں جا کے شنگھائی میں جب ٹھہرے تھے اور جب ہم کھانا کھانے باہر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے پاکستان سے آئی ہیں, پاکستانی باجی, دوپٹے والی باجی. تو مجھے فخر ہوتا تھا کہ میری پہچان میرا دوپٹہ ہے, میری شلوار قمیض ہے. تو یہ چیز ہمیں اپنے پاکستان میں فروغ دینی چاہیے. آپ پاکستان میں ہیں, یہ پاکستان سے باہر ہے, آپ کے کلچر کو نظر آنا چاہیے. بالکل. اور یہی آپ جو ہے یہی چیز جو ہے آپ کی جو ثقافت ہے یہی جو ہے ایک امن کا پیغام بھیجتی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ملک میں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ طاہرہ نجم, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. ظفر خان بابر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. روبینہ انصاری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.